नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्जा में खुश आमदीद। नसी कुछ सियासी और कुछ गैर सियासी जो भी खबरें आ रही हैं उससे अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है। वो अंदाज़ा ये है कि जो मैच है वो अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो गया है। वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती थी कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनके पास तो कक नहीं है, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इनके पास किसी किस्म की पावर नहीं है। जिनके पास अथॉरिटी है, जो ताकतवर हल्के हैं और ताकतवर हल्के एक ही हैं, उन्हीं से हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दे दी गई चेयरमैन बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, और उसके बाद मुज़ाकरात के लिए आमादगी का भी इजहार कर दिया पीटीआई ने हुकूमत के साथ, यानी सियासी लोगों के साथ। लेकिन दूसरी तरफ वही हुकूमत जो कहती थी कि जी हम तो इनको बार बार कहते हैं, आप आइए जी हमसे बात कीजिए। फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं, कई लोग कह चुके हैं, ये नहीं आते। अब उन्होंने अगर दिलचस्पी का इजहार किया है और आमादगी का इजहार किया है तो इससे जो हुकूमत है वो अदम दिलचस्पी का इजहार कर रही है। इसकी वजूहात क्या है? क्या अगर हुकूमत मुज़ाकरात करने पे गैर संजीदा है तो क्या पीटीआई का ये मामला दुरुस्त था, ये बात दुरुस्त थी कि जी हम इनके पास कोई पावर नहीं है, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो फिर इनसे मुज़ाकरात क्यों करें? दूसरी तरफ खान साहब कह चुके हैं मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो ठीक है, वरना फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। और आज जब अपोजिशन रहनुमाओं की बैठक हुई महमूद खान अचकज़ई साहब के घर पे, तो वहां पर भी इसी किस्म की बात तय हुई कि अगर के मुज़ाकरात हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर सिविल नाफरमानी के हुक्म की तामील होगी, जो कि खान साहब का है। 11 दिसंबर को बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा था, जरा एक शॉर्ट क्लिप है। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए, ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। मैंने बारहा खान साहब को कहा था कि एक ऐलान तो करो, कोई डायलॉग भी तो होने चाहिए। सबसे पहले 4-5 महीने पहले उन्होंने अनाउंस किया था 3, अभी उन्होंने कमेटी बनाई है। वो कमेटी हम ये समझते हैं कि अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने कि इसको कमजोरी न समझे, जितनी गलतियां हुई है उसको रेमेडी कर ले। डायलॉग के लिए कमेटी बना दी है लेकिन उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए, बैरिस्टर गौहर साहब का ये कहना है। दूसरी तरफ पहली दफा शायद ऐसा है कि अपोजिशन कह रही है आइए जी हमसे मुज़ाकरात कर लीजिए, और हुकूमत कह रही है कि हम कोई मुज़ाकरात में इस तरह नहीं हो सकते और उस तरह नहीं हो सकते। ये शर्तें अमूमन जो तारीख रही है या जमहूरी रिवायात होती हैं तो अपोजिशन जरूर शर्तें रखती है, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ती है। यहाँ पे मामला उल्टा है। इरफान सिद्दीकी साहब क्या कह रहे थे ये भी सुनते हैं। अगर हम मुज़ाकरात की तरफ आते 100 बिस्मिल्लाह, हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ हो। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम पुरानी जो रिवायात हैं और पुराना जो फलसफा सियासत है और पुराना जो मसलक है और पुराने जो तौर तरीके हैं उनको तर्क कर दिए। वो कहते हैं कि तलवार ना लटकाएं, कोई शर्तें ना रखें, कुछ ना रखें, बस कहें कि जी आए जी प्लीज आ जाए हमसे मुज़ाकरात कर लें। राना सनाउल्लाह साहब हमेशा उनकी जो बात होती है उसमें एक मैच्योरिटी भी होती है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी होती है, और एक जो पॉलिटिकल जो मैच्योरिटी और जो एक एलिमेंट पॉलिटिकल शामिल होता है वो भी उसमें होता है। आज वो उन्होंने गुफ्तगू की और वो क्या कह रहे थे जरा सुनते हैं। अब उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तो बनाई है लेकिन अभी तक उन्होंने ये पैगाम हमें नहीं दिया कि जी हम आपसे बात करना चाहते हैं। उनका पैगाम हमारे तक तो अब तक यही है कि जी आपके साथ क्यों बात करें। तो अगर उन्होंने गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में जो है वो ये पैगाम भेजा तो मेरी ये असेसमेंट है कि PMLN की तरफ से जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग से कभी इनकार नहीं हो। जिस तरह से 24 और 25 नवंबर को वो इस्लामाबाद में हमले के लिए आए थे तो उस वक्त ये बात तो उनसे ज़रूर होती रही है कि आप ये काम ना करें, लेकिन ये कोई बात ऐसी नहीं हुई थी कि उनको ये कहा गया हो कि आप जो है वो ना आए और बानी PTI को रिहा कर दिया जाएगा। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू के मुताबिक चूंकि PTI मुज़ाकराती कमेटी तो बना चुकी है लेकिन अभी तक उनको फॉर्मली बताया नहीं गया है, मैसेज नहीं किया गया है कि जी हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं।
کیونکہ جو ہسٹری کی اگر ہم بات کریں تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ ہم نے مذاکرات تو کرنے لیکن اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کچھ ہی دنوں میں معاملات آگے بڑھ جائیں. ایک آدھ دن میں اسد قیصر صاحب کیونکہ بڑی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گورنمنٹ, جیسا میں پہلے بھی کہی تھی کہ پی ٹی آئی تو آگے ہے, گورنمنٹ پیچھے ہے. اسد قیصر صاحب نے اس پر کیا بات کی ہے وہ بھی ذرا سنتے ہیں. میں صرف اسپیکر صاحب کے پاس اس کی گھر فاتحہ کے لیے گیا تھا. وہ ہماری کوئی ڈائلاگ, کوئی مذاکرات نہیں ہوئی. ہاں, ہم نے کمیٹی ضرور بنائی ہے اور وہ کمیٹی جب مناسب سمجھے گی اور حکومت سنجیدگی دکھائے گی تو پھر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے اور ہم اپنی بانی چیئرمین سے باقاعدہ انسٹرکشن لیں گے, تب کوئی آگے بات ہوگی. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ گولی کیوں چلائی؟ سوال یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروائے؟ پروگرام میں آگے جا کے بات کریں گے کیونکہ اس سے دونوں پارٹیز کا کہنا یہ ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کو, کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں لیکن اگلی طرح سے زیادہ پہلے پیش قدمی ہو. تو پھر ایسے میں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی رول پلے کرے. آگے جا کے ہم اس پہ بھی ذرا بات کر لیں گے کہ کیا پیپلز پارٹی, کیونکہ 2014 کا جب دھرنا تھا اس سے بھی پیپلز پارٹی درمیان میں تھی اور اس نے کافی حد تک ایک میڈیٹر کا رول بھی پلے کیا تھا. آج کی جو بیٹھک میں کیا فیصلے ہوئے, کیا گفت و شنید ہوئی, کیا ڈسکشن ہوا, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب جو کہ اس میٹنگ میں موجود تھے. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم صاحبزادہ حامد رضا صاحب. جی وعلیکم السلام. جی اچھا حامد رضا صاحب, آج جو اپوزیشن کی بیٹھک ہوئی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے ریزیڈنس پہ گھر پر, اس کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ ایگزیکٹلی کیا آپ لوگوں کا ڈسکشن ہوا, کس پہ بات ہوئی, کیا لاہ عمل طے ہوا. لیکن آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. آپ نے یہ بات کی کہ مذاکرات جو ہوں گے یعنی گورنمنٹ سے جو اب آپ لوگ فائنلی آمادہ ہو گئے ہیں تو برابری کی بنیادوں پر ہوں گے اور مائنس پی ٹی آئی کے تحت مذاکرات نہیں ہوں گے. تو یہ مائنس پی ٹی آئی کی بات کیا کہیں سے کی گئی ہے, کوئی میسج کنوے ہوا ہے, یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مائنس پی ٹی آئی پہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یا کسی کی خواہش ہے؟ دیکھیں, اس کے اندر میں ایک چیز کلیئر کر دوں. یہ چونکہ کل رولنگ پارٹی کے سینیٹر تھے طلال چودھری صاحب, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ عمران خان صاحب کے بغیر اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم مذاکرات کے اوپر سوچ سکتے ہیں. اگر عمران خان سے ڈیالہ جیل سے ڈائریکشنز لے کے مذاکرات کرنے ہیں تو ہم نے نہیں کرنے. تو میں نے اس کے اوپر کلیئر کیا تھا کہ مذاکرات عمران خان کی ڈائریکشنز کے اوپر ہی ہوں گے, عمران خان کی دی ہوئی لائنز کے اوپر ہوں گے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایکسکلوڈ کر کے یا ان کے بغیر مذاکرات ہوں گے تو نہ ایسے مذاکرات ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ایسا مذاکرات کے اندر جائیں گے. اوکے فائن. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ شروع سے پی ٹی آئی اس بات پہ منحصر تھی کہ اگر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنے, ان سیاسی حکومتوں سے نہیں کرنے. اور اس کی وجہ بھی وہ بتاتے تھے جو کافی حد تک ویلڈ بھی تھی کہ جی ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ان کے پاس پاور نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب کیا ایسا ہوا کہ اسی حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہو گئے آپ لوگ؟ اچھا دیکھیں جی, اس کے اندر میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں. بالکل یہ بات کہی جاتی تھی لیکن حکومت کی طرف سے گزشتہ 4 ماہ 5 ماہ اس بات کا وویلا کیا گیا, نیریٹو سیٹ کیا گیا کہ طاقت تو حکومت کے پاس ہے, حکومت ہی تمام فیصلے کرتی ہے. تو ہم نے کہا جی آپ آئیں بسم اللہ کریں, حکومت کا بھی پانی چیک کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ حکومت کے پاس کتنی طاقت ہے اور حکومت کے پاس کتنے کے اختیارات ہیں. اب ہم نے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک پازیٹیو جسر شو کرتے ہوئے وہ کمیٹی بنا دی. آپ دیکھ لیں 4 دن ہو گئے, حکومت ابھی تک اس کے اوپر رسپونڈ ہی نہیں کرنے کی پوزیشن میں آئی. تو وہ ہمارا پہلا نیریٹو جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر تقویت پکڑ رہا ہے. اگر حکومت کے بس میں کوئی ہے مذاکرات کرنا تو کر لے, نہیں کرنا تو نہ سی. اچھا لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی تو بنی ہے لیکن انہوں نے ابھی تک ہمیں اپروچ نہیں کیا ہے. اگر وہ ہمیں اپروچ کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ہم سے مذاکرات کریں گے. میرا خیال ہے جی اس مرحلے کے اوپر ابھی میں رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن غیر رسمی طور کے اوپر میسج کمیونیکیٹ ہو چکا ہوا ہے جی. اوکے, پی ٹی آئی کی جانب سے میسج کنوے ہو چکا ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. دیکھیں ہم نے تو پبلکلی عمران خان صاحب نے جب کہا اس کے بعد پبلکلی ہم نے تو پبلکلی یہ بات کہی ہے
کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، جو بھی کرنا چاہے، لیکن نمبر 1 برابری کی بنیاد پر، نمبر 2 ہماری جو شرائط ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے. اگر کوئی یہ سمجھنے کی، جس طرح گزشتہ روز یہ نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہماری کو مجبوری ہے یا ہم کو مقصد ہے بڑی مجبوری کے اندر، لاچاری کے اندر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو ایسی قطعاً کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. بیسیکلی ہم مذاکرات کے اوپر جو حکومتی ایک نیریٹو تھا اس کے مقابلے میں خان صاحب کا ایک پازیٹیو جسچر آیا ہے. ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پاس کیا چیز ہے جی. اچھا چلے، آج جو اپوزیشن رہنماؤں کی بیٹھک ہوئی ہے جس میں آپ بھی شامل تھے، پی ٹی آئی کے لوگ شخصیات بھی شامل تھیں، محمود خان اچکزئی صاحب بھی شامل تھے، اس میں کیا مذاکرات کیا ہوئے، کیا ایجنڈا تھا اس کا؟ ایک تو محمود خان اچکزئی صاحب کافی پچھلے کچھ عرصہ سے بلوچستان میں تھے اپنی مصروفیات کی، جماعتی مصروفیات کے حوالہ سے، اور راجہ ناصر عباس صاحب جو MWM کے سربراہ ہیں وہ پاکستان سے باہر تھے. تو یہ دونوں شخصیات اسلام آباد پہنچی تھیں. اول تو ایجنڈا آئٹم یہ تھا کہ ہم نے 15 تاریخ کو جو شہداء کے حوالہ سے دعائیہ تقریبات ہیں ان کے اندر ان کو دعوت دی، اور شکر گزار ہیں ان ہر 2 پارٹیوں کے، ان کے سربراہان قائدین کے، کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا. دوسرا، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ تحریک تحفظیان پاکستان کے نام سے ایک الائنس جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تھا، اور محمود خان اچکزئی صاحب اس کے سربراہ ہیں. تو مستقبل کی جو ہماری حکمت عملی ہے، جو اپوزیشن کی حکمت عملی ہے، اس کے حوالہ سے بہت سی حاصل گفتگو ہوئی ہے. کچھ پوائنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ پوائنٹس اب پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی میں رکھے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمران خان صاحب کو بھی بھجوائے جائیں گے. اس کے اوپر دیکھیں آنے والے 1-2-3 دن کے اندر آپ کو چیزیں جو ہیں وہ نظر آ جائیں گی. اچھا، تو جس طرح سے یہ بات ہوئی کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم، اور اسد قیصر صاحب نے بھی کہا کہ جی ہماری کمزوری نہ سمجھے، بیرسٹر گور نے بھی کہا کہ جی مذاکرات کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھے، مذاکرات ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو سول نافرمانی کی طرف جائیں گے. تو یہ آپ کا اگر فائنل ڈیسیژن ہے تو اس پہ آپ نے اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کو اعتماد میں لیا؟ جی بالکل، اسد قیصر صاحب نے صحیح بات کہی. میں نے بھی گزشتہ روز یہ بات کہی تھی، عمر ایوب صاحب نے بھی آج یہی بات کہی کہ کمزوری سمجھ کے مذاکرات جو گزشتہ روز حکومت نے مختلف میڈیا ہاؤسز پہ بیٹھ کے حکومتی نمائندگان نے ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ شاید کوئی مجبوری ہے یا کمزوری ہے. کوئی مجبوری کمزوری نہیں ہے، کرنے کریں، نہیں کرنے نہ کریں، ہمیں کوئی کسی چیز کا بار نہیں ہے جی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا جا رہا ہے، تمام جماعتوں کو سول ڈس اوبیڈینس کے حوالہ سے. آج کی جو ملاقات ہے وہ بھی اسی حوالہ سے تھی، اور آنے والے چند دنوں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ہم انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں گے. JUI کو بھی کانفیڈنس میں لیں گے؟ ان کے ساتھ کسی قسم کا ایک نیکسس ہونے جا رہا ہے، لائک ان کو کانفیڈنس میں لیں گے، ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے؟ JUI کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، بالکل بالکل ہوگی جی انشاءاللہ. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود ابھی نہیں، کافی دن سے کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے یا ان کو یہ فیل ہے یا جو بھی ہے، یہ اطلاعات ہے کہ جی ان کا کیس ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے. تو اب معاملہ جو ہے، ایک امپریشن تو بہرحال یہ ہے نا، خاص طور پہ جنرل فیض حمید کے چارج شیٹ کے بعد جو ان کے اوپر فرد جرم عائد، کہ جی اب شاید اگلا مرحلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بھی معاملہ ملٹری کورٹس میں چلا جائے. تو یہ امپریشن پارٹی کے اندر ہے اس وقت، پی ٹی آئی کے اندر، یا آپ لوگ جو ملتے ہیں بات کرتے ہیں؟ نہیں جی، ہمارے پاس بڑی مستند قسم کی چیزیں ہیں اور دلائل ہیں کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. ہم کنوینس ہیں اس بات کے اوپر. باقی اگر آپ ماورائے آئین قانون کچھ بھی کرنا چاہیں تو اس کے اوپر اس ملک کے اندر کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں جی. یہاں پر قانون یا آئین پر عمل کرنے پر ضرور آپ پر سختی ہوتی ہے، قانون اور آئین کو توڑنے کے اوپر آپ کی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. تو وہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن میں نہیں دیکھتا کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا جی. لیکن یہ خدشے کا اظہار تو خود عمران خان صاحب کرتے رہے نا، ہم تو نہیں کہہ رہے تھے. یہ خدشے کا اظہار تو ظاہر ہے، بیک آف دا مائنڈ یہ چیزیں موجود تو ہیں تمام لوگوں کے، لیکن جو ریالٹیز ہوتی ہیں وہ بعض اوقات آپ اس میں غلط بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح جب ہم ڈی چوک آ رہے تھے تو ہم تمام لوگوں کی یہ اسیسمنٹ تھی کہ ڈی چوک پر شیلنگ تو ہو سکتی ہے،
ربڑ بلٹس تو ہو سکتی ہیں لیکن لائیو بلٹس فائر نہیں ہو سکتی. تو وہاں پر ہمارا اندازہ غلط ثابت ہوا. لائیو بلٹس فائر ہوئی, وہاں پر شاتیں ہوئیں, وہاں پر زخمی ہوئے. تو اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیگل گراؤنڈز کے اوپر عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, اور ہم کنوینسڈ ہیں کہ تمام کے نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی, لیکن ایک خدشہ تو آپ کے بیک آف دا مائنڈ موجود رہتا ہے نا کہ آپ کا فریق مخالف کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. تو یہ بات اس تناظر میں کہی گئی تھی. اچھا, تو حامد رضا صاحب, اب معاملہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پہلے بھی جو آپ کے دھرنے کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی تک پہنچ گیا تھا, لیکن وہ شاید دن کچھ مطلوب تھے اور آپ لوگوں کی یا خان صاحب کی خواہش فوری تھی. تو ابھی بھی آپ لوگ کی جو مذاکرات ہے اس کا جو نکاتی ایجنڈا ہے یا آپ کے مطالبات ہیں, سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی جس میں عمران خان بھی شامل ہیں, اور جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے 26 نومبر یا 24 نومبر کی بھی, پلس 9 مئی کی بھی, ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. پہلے معاملات اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ عمران خان کی رہائی پہ بات چیت ہو گئی تھی؟ نہیں جی, میں نہیں سمجھتا کہ معاملات اس حد تک پہنچے تھے کہ رہائی کے اوپر بات چیت ہو گئی تھی. دھوکے باز ہمیشہ دھوکہ ہی دیتا ہے جی. وہ آپ ifs and buts کے ساتھ بات کریں, اگر مگر کے ساتھ بات کریں, ایسا ہو تو ویسا ہو جائے گا, وہاں پہ رک جائیں تو ہم سوچ سکتے ہیں. یہ باتیں میں کبھی ان کو سیاست میں اتنی سنجیدہ نہیں سمجھتا کہ آپ اس کے اوپر بلیک اینڈ وائٹ ایک سٹیٹمنٹ پاس کر دیں کہ جی بات ہو گئی تھی اور معاملات فائنلائز ہو گئے تھے. میرے نزدیک ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. اچھا, تو ابھی تک جب سے مذاکرات ہے کسی قسم سے آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا گورنمنٹ سائٹ سے یا ادروائز, کوئی پیغام رسانی کچھ نہیں جی, نو, کوئی چیز نہیں جی, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پارٹی کے اندر خاص طور پہ 24 نومبر کے بعد یا 26 نومبر کے بعد پارٹی کے اندر بڑی کنفیوژن ہوئی, مختلف لوگوں نے مختلف بیانات بھی دیے. بانی پی ٹی آئی جو بانی چیئرمین ہے ان تک یہ باتیں پہنچی, اور بشرا بی بی کے ساتھ جو طویل ایک ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے کچھ اپنی ریزرویشن کا اظہار بھی کیا. فرینڈلی اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہے, اس حوالے سے بھی ان کے کچھ تحفظات تھے. تو یہ ہو کیا رہا ہے پی ٹی آئی میں, معاملات کچھ سدھرے ہیں یا ابھی تک وہی تھوڑی سی انتشار کی سی کیفیت ہے؟ دیکھیں جی, ایک سیاسی جماعت ہے, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کا قائد جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے. جب جماعت اتنی بڑی ہو تو اس کے اندر حکمت عملی پر اختلاف رائے موجود ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہاں پر بیٹھ کے آپ اپنی لیڈرشپ کے اوپر آپ کے ورکر کو یہ حق دیا جاتا ہے یا آپ کے جماعت کے اراکین کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور تنقید بھی کریں. تو یہ تو ایک ڈیموکریٹک رویے کی نشاندہی ہے. باقی ہم جو یہ چاہتے ہیں کہ پارٹیاں اس طرح چلیں کہ کسی ایک فیملی کی اس کے اوپر بادشاہت ہے اور کسی کے پاس بھی اس کے خلاف اپنی رائے دینے کا استحقاق نہ ہو, تو پھر ایسی پارٹیوں کو جمہوری پارٹیاں نہیں کہا جاتا جی. یہ جو آمرانہ رویے پر مبنی سر یہ بات سر میڈیا نہیں کہہ رہا, خان صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا ہے سر, پارٹی کے چلنے پہ, پارٹی کے چلائے جانے پہ, فرینڈلی اپوزیشن کی طرح پارلیمنٹ میں موجودگی پہ, یہ ان کے تحفظات ہیں. نہیں, وہ میرا خیال ہے کہ اخبار کی چند خبریں خان صاحب تک پہنچی, چونکہ ان تک میڈیا کی ایکسس نہیں ہے, اور وہ اس حوالے سے وہ خان صاحب نے بات کی ہوگی. لیکن ساتھ ہی اسی بات کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں پارٹی کی قیادت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار نہیں کر رہا. اب دیکھیں نا, ہوتا یہ ہے کہ جو عمر ایوب کی تقریر ہے, جو ہم میں سے کسی کی تقریر ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس, وہ میڈیا پر آنا تو دور کی بات ہے, وہ تو پی ٹی وی کاٹ دیتا ہے, وہ تو وہاں پر پبلش نہیں ہوتی. اب خان صاحب کو وہ آگاہی نہیں آئی اخبار کے ذریعے کہ کس طریقے سے تمام لوگوں نے حکومت پر, اب آپ کے پروگرام کے اندر بیٹھ کے میں جو گفتگو کر رہا ہوں, یہ پروگرام تو خان صاحب تک نہیں پہنچ سکتا, نہ خان صاحب تک پہنچایا جاتا ہے. تو بیسیکلی شاید پرپز بھی یہ ہو کہ ایک ایسا اخبار جس کے اندر پارٹی کا یہ اس قسم کا موقف آ رہا ہو, وہ چیز وہاں پر پہنچائی جائے. لیکن اس کے اندر جو اہم امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب نے قیادت پر عدم اعتماد نہیں کیا. ہاں, حکمت عملی پر خان صاحب کا رائٹ ہے, وہ جماعت کے سربراہ ہیں. ایگزیکٹلی, میں بھی حکمت عملی کی بات کری کہ قیادت پہ عدم اعتماد نہیں کیا. درست. بہت شکریہ صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب آپ کے ٹائم کا. اور یہ بات اپنی جگہ ہے کہ قیادت پہ عدم اعتماد نہیں کیا, لیکن طریقہ کار پہ یا حکمت عملی پر یقیناً تحفظات کا اظہار کیا ہے. بٹ اگین
جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی باہر والے فیس کر رہے ہیں. خاص صاحب کو شاید اس کا ادراک نہ ہو یا اس حد تک ڈیٹیلز نہ پتا ہو, لیکن حکومت جو کہتی تھی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, یہ نہیں چاہتے, اب وہ چاہ رہے ہیں, تو حکومت عدم دلچسپی شو کر رہی ہے. اب لیٹس سی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, پروگرام کا اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اچھا, معاملات سیاسی معاملات تو ہم پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کر رہے تھے, آگے بھی جا کے کریں گے, لیکن جو غیر سیاسی معاملات ہیں اس میں جو اہم ترین پیش رفت ہے وہ ایک تو یہ کہ جنرل فیض حمید کی جب جو ہے وہ چارج شیٹ فرد جرم ہوا اور پوری ایک ڈیٹیل آئی, آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بھی آئی, اس سے لے کر پی ٹی آئی کو کہاں لنک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, یہ چیزیں ابھی آنا باقی ہیں, کیونکہ جہاں دوسرے کیسز پہ بات ہوئی, لیکن اس کے ساتھ جو 9 مئی کی تفتیش تھی, انہوں نے کہا کہ وہ ابھی زیر تفتیش ہے, مطلب بھی وہ آن گوئنگ پروسیس ہے. لیکن ایک اور بڑی خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو 9 مئی کے 85 ملزمان کو سزا دلانے کی مشروط اجازت دے دی ہے, یعنی ملٹری کورٹس کی. یہ وہی فیصلہ ہے جس کو ابھی سٹے ہوا تھا, یہ روکا ہوا تھا. آئینی بینچ نے خصوصی فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ان کے آپ سزائیں سنائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشروط ہے, کیونکہ خصوصی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے سے مشروط ہوں گے. جن ملزمان کو جو کسٹڈی میں ہیں یا ملٹری کورٹس کا جن پہ کیس چل رہا ہے, جن کو رعایت مل سکتی ہے ان کو رہا کر دیا جائے گا, اور جن پہ الزام ثابت ہوا یا رعایت کے مستحق نہیں ہیں ان کو سزائیں ملیں گی تاکہ وہ جیلوں میں ان کو منتقل کیا جا سکے. ان دونوں چیزوں پہ ذرا گفتگو کریں گے. جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا. نعیم حیدر پنجوتا صاحب وکیل ہیں, بانی پی ٹی آئی کے, اور حافظ احسان ایڈوکیٹ ہے, ماہر قانونی امور. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. پہلے ذرا نعیم پنجوتا صاحب آپ سے اس بات کا آغاز کر لیتی ہوں. جنرل فیض حمید کے حوالے سے بعد میں بات کروں گی ان کے ٹرائل کے حوالے سے. پہلے ذرا یہ بتائے گا, یہ جو سپریم کورٹ نے ایک مشروط اجازت دے دی ہے 85 ملزمان کی کا فیصلہ سنانے کے لیے ملٹری کورٹس کے حوالے سے, اس پر پی ٹی آئی کو کسی قسم کے تحفظات ہیں یا یو پیپل آر ایبسولوٹلی فائن اور اوکے ود دس ڈیسیژن اور ورڈکٹ؟ دیکھیں جی, بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. پہلی میں گزارش کرتا جاؤں کہ سپریم کورٹ کے اندر جب یہ معاملہ گیا تھا تو سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, انہیں فوراً فیصلہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ تمام لوگوں کو سویلین کسٹڈی میں دیا جائے, کیونکہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ ریسنٹلی ماضی میں بھی چلے جائیں تو قاضی فیض صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب اگر آئین کے اندر ترمیم کی جائے تب بھی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. جب آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں, اگر دہشت گردی کے مقدمات ہیں تو آپ کے پاس اینٹی ٹیررزم کورٹ موجود ہے. اور جو ریمارکس دیے گئے وہ بھی بڑے اہم ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جو کہ ملک کا سب سے بڑا جو ہے سپریم کورٹ کہہ رہا ہوں, صدر پاکستان سب سے بڑا عہدہ ہے. تو جب صدر ہاؤس کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے تو اے ٹی اے کے مقدمات درج ہوتے ہیں اور اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر مقدمات کی سماعت ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ کرنا وہ بنتا ہی نہیں ہے. پہلی بات آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ان سویلین کی کسٹڈی اگر دے دی جاتی اور کہا جاتا کہ مشروط فیصلے تک دیکھا جائے گا کہ فائنل جب ڈیسیجن آئے گا تو اس کے بعد جو بھی ہوگا, لیکن تب تک کسٹڈی جو ہے ان کے ہینڈ اوور کی, کیونکہ یہاں پر تو کسی کو حقوق حاصل ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, ناخن اتارے جا رہے ہیں, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, فیملی کی ملاقات نہیں ہے, لائرز کی ایکسیس نہیں ہے, میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے, کیا چل رہا ہے, کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, کوئی کچھ پتہ نہیں. تو یہ پاکستان کے شہریوں کو اس طرح سے وہاں پر فوجی عدالتوں میں ڈالنا بالکل ایک غیر آئینی عمل ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج فیصلہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ان کا فیصلہ دے دیا جائے, تو یہ فیصلہ بھی دینے کی حد تک اگر بات کر لی جاتی تو کہا جاتا کہ سویلین کے پاس بھیج دیتے ہیں, سویلین کورٹ فیصلہ دے دیں, اگر ملٹری ٹرائل ہونا ہے تو وہ فیصلہ ملٹری کے حوالے سے آ جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ استدعا ریسنٹلی جو ہے مسترد ہوئی ہے. اور جہاں تک اس میں اگر ایک نقطہ یہ دیکھا جائے کہ جس کو چھوڑنا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, جس کو سزا دینی ہے اسے دے دی جائے. ہو سکتا ہے کسی کے جرم کی سزا ہی 2 مہینے بنتی ہو, تو آپ نے 1.5 سال سے انہیں ایسی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے جس میں انہیں کوئی بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں ہے. ویلڈ پوائنٹ جی. کیا کہیں گے آپ اس پہ حافظ احسان احمد صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ سویلین کسٹڈی میں دے دیتے تاکہ معاملہ ہوتا, اور پلس یہ کہ جو دوسرے آخری میں جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ تو کافی ویلڈ ہے. کسی کی 2 مہینے بنتی ہے, کسی کی 4 مہینے بنتی ہوگی, کسی کی 6 مہینے, کسی کی سال, لیکن 1.5 سال سے تو وہ جیل میں ہے یا ملٹری کسٹڈی میں ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ چیز یہ ہے کہ میں صرف جو کانسٹیٹیوشن یہ لا کی بات کروں گا اور اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا پاکستان کا جو لا آف لینڈ ہے اس کو اوور لیپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کا آئین یا پاکستان کا جو قانون ہے ایون آج تک جو ہے وہ سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کرنے کی اجازت دیتا ہے, تو لہذا یہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل یا انلیگل بات نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 اس چیز کے اندر یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس آئی تھی 1967 کے اندر کہ سویلینز اگر ملٹری لاز کی وائلیشنز کرتی ہیں تو ان کو 2D1 اور 2D12 اور سیکشن 59(4) جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا, جس کو بعد کے اندر آرٹیکل 8 ہے اس کے اندر جو شیڈول ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا, اس کے اندر بھی ان ملٹری لاز جو تینوں تھے, جب آرمی ایکٹ تھا یا نیوی کا لا ہے یا پاکستان ایئر فورس کا لا جو ہے, ان تینوں کو بھی اس شیڈول کے اندر ڈالا گیا. اور اس کے بعد یہ معاملہ سویلینز کا جس میں آپ کے ریٹائرڈ آرمی آفیشلز بھی سویلینز میں آتے ہیں, اس کے بعد آپ کے جو فارنرز ہیں جو پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں یا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر آتے ہیں وہ بھی انوالو ہیں, ایون وہ لوگ جو پاکستان آرمی کے اندر یا انٹیلیجنس کے اندر سویلینز کام کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں. اور چوتھے وہ ہیں کہ جو عام سویلینز ہے اور وہ ریاست کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یا ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جا کے اٹیک کرتا ہے یا ملٹری کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے یا انہیں اکساتا ہے بغاوت کے اوپر یا میوٹینی کے اوپر یا ریاست کے خلاف جو ہے, تو یہ سارے وہ سویلینز ہیں جن کو گاہے بگاہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جن کیس جاتے رہے ہیں. تو 1975 سے آنورڈز ان سویلینز کو پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے ان ٹرائلز کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے کہ نہ یہ ڈیو پروسیس آف لا کے خلاف. کسی پولیٹیشین کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا ہے اس سے پہلے؟ حافظ احسان صاحب جو آپ نے تاریخ بتائی ہے میری نالج کے لیے, کوئی پولیٹیشین کا بھی کبھی ہوا ہے ملٹری کورٹس میں ٹرائل؟ پولیٹیشین چھوڑیں, دیکھیں نادیہ پولیٹیشینز پہ بھی میں آپ پہ آتا ہوں, اس پہ آؤں گا. پولیٹیشینز کو چھوڑیں, کیا پاکستان کی ملٹری انسٹالیشن جو ہیں جو آپ 9 مئی کا انسیڈنٹ لیتے ہیں کیا وہ پاکستان کے آئین قانون یا آرمی ایکٹ کی وائلیشنز نہیں ہیں؟ اور اگر پی ٹی آئی کا یہ نیریٹو ہے کہ جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں انہیں سزا دینی چاہیے تو کس لا کے تحت دینی چاہیے؟ وہ لا 2 ہی ہیں, یا آپ کا آرمی ایکٹ ہے یا آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے. اب دونوں لا کے اندر جب آرمی نے چوز کیا کہ جو یہ لوگ ہیں ہم ان کو اس کے اندر ڈالیں گے, اور اس کے بعد آپ اس کو سپریم کورٹ کے اندر لے گئے اور سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے نیچے انپریسیڈنٹڈ ایک فیصلہ کیا کہ جب آلریڈی آرمی کورٹ بھی کاگنیزنس لے چکی تھی اور آپ کی اینٹی ٹیررزم کورٹس بھی کاگنیزنس لے چکی تھی ڈفرینٹ اوفینسز کے اوپر لوگوں کے, تو انہوں نے اس کی وائریز کے اوپر چلے گئے اور وہ وائریز جو ان کے سامنے چیلنج ہی نہیں کی گئی تھی 2D1 کے اوپر, انہوں نے بھی وہ فیصلہ دیا. اور وہ جو 23 اکتوبر کا فیصلہ ہے اس کے اندر جسٹس یحییٰ افریدی کا ڈائسینٹنگ نوٹ آپ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جب سے ہم سے میجورٹی والی ججمنٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی انفیلڈ ہے اور ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ سویلین جو ہے ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر کیا جا سکتا ہے, تو ہمیں لارجر بینچ کی طرف جانا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں. نہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ایک دفعہ لاز کو انٹرا وائریز کر دے اور آپ کو دوسری دفعہ جا کے کہیں کہ الٹرا وائریز ہے. اب جس ججمنٹ کا وہ ریفر کر رہے ہیں فائز عیسیٰ جو ہے, فائز عیسیٰ صاحب کا 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر ایک ڈائسینٹنگ ویو یہ تھا, باقی تو میجورٹی ساری دوسری طرف کھڑی ہوئی تھی. اور اس کیس کے اندر اس حد تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہیں یاد آ رہے ہیں, تو کیا منورٹی ویو جو ہے وہ میجورٹی ویو پہ آئے گا؟ اور اگر اس کا منورٹی ویو جسٹس یحییٰ افریدی کا دیکھ لیں تو پھر یہ جو 4 ممبرز بینچ کی ججمنٹ ہے یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. اس کے بعد اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کی اپیلٹ بینچ نے اس ججمنٹ کو سسپینڈ کیا تو یہ جو 1.5 سال سے معاملہ چلتا رہا تھا, یہ تو وہ سپریم کورٹ ہے جنہوں نے معاملے کو روکے رکھا اور روکے اس طرح رکھا کہ جی آپ ججمنٹس کو کیوں نہ اناؤنس کریں اس چیز کے اندر جب لا موجود ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے حافظ احسان صاحب ایک پوائنٹ پہ بتا دیجیے گا تاکہ میں نہیں پنجوتا صاحب کی طرف جاؤں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو 6 مہینے ہونی ہے, 8 مہینے ہونی ہے, سال ہونی ہے, 2 مہینے ہونی ہے, تو پچھلے 1.5 سال سے آلریڈی قید ہے, تو اس کا کیا ہوگا؟ پھر اس کی فوری رہائی ہو جائے گی؟ جو جن کی مائنر اوفینسز جن کو مائنر سینٹنسز ہوئی تھیں وہ جو 15 لوگ 18 لوگ چھوڑے گئے تھے یہ 23 اکتوبر کی ججمنٹ کے بعد, یہ
جب ججمنٹ سسپینڈ کی تھی 13 دسمبر کو، تو اس وقت وہ آپ کے سامنے آئے تھے کہ دوسرے لوگ تھے وہ چھوڑ دیے انہوں نے، جن کی سزائیں انہوں نے کم دی تھی یا ان کے رول کو کم انہوں نے جو بھی سمجھا ہوگا وہ آپ کے سامنے گھروں کو آ گئے. اور اب بھی یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرابلم آیا ہوا ہے وہ تو وہ شخص ہے، تو وہ اندر دیکھیں اگر اس کی سینٹینس اناؤنس کر دی جاتی ہے تو آرمی چیف جو ہے اس کے پاس آرمی ایکٹ کے اندر ریمیشنز گرانٹ کرنے کی بھی پاور اور پچھلوں کو دی بھی گئی تھی اس چیز کے اندر. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناصر جی بریک لے لیتی ہوں اور بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. نہیں پنجوتا صاحب، اب آپ کو کیا پی ٹی آئی کو یہ خدشہ ہو سکتا ہے یہ بحیثیت بانی پی ٹی آئی کے وکیل کے کہ ان معاملات کے بعد یا یہ مشروط اجازت کے بعد جو ملٹری کورٹس میں ملزمان کی 85 عمران خان صاحب کا کیس بھی ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے یا چلے گا؟ دیکھیں میں پہلی آپ کو گزارش کر دوں، یہ ونڈو اوپن ہو گئی ہے کہ کیا جی دیکھیں خان صاحب نے جو بات کی، جب میں نے ان کو بتایا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے یہ تبدیلی کرنے جا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملٹری ٹرائل کیا جائے، تو خان صاحب نے بڑا واضح اس کے اوپر کہا کہ بے شک باہر جا کر بتا دو کہ مجھے ملٹری کسٹڈی میں لے کر جانا چاہتے ہیں، ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، بالکل شوق سے کریں. میں کسی صورت بھی اگر یہ دھمکا کے یا ڈرا کے یا لے جا کے یا ٹرائل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے توڑ لیں گے، میں ٹوٹ جاؤں گا، تو یہ ان کی بھول ہے. میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، سزائے موت دے سکتے ہیں تو دے دیں، میں تو تیار ہوں. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ دنیا کے جو بھی بنے بیٹھے ہیں میں ان سے کسی طرح سے نہیں ڈرتا. اب آئین کو جس طرح سے پامال کیا گیا اس وقت آئین تو موجود ہی نہیں ہے، جیسا کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے فرمایا. چلیں احسان صاحب کا اپنا ایک موقف ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو آرٹیکل 8 ہے وہ بڑا واضح ہے کہ جب کوئی ایک فار ایگزامپل ملٹری لا ہے تو ملٹری لا کے نیچے جو ہے ایک بندہ ملٹری کی جوریڈکشن میں آتا ہی نہیں ہے، ایک اس کی سروس میں آتا ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے آپ اس کا ٹرائل کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بندہ پولیس کے اندر بھرتی نہیں ہے اور وہ ایک سویلین ہے، تو اس کے اوپر جو پولیس رولز ہیں وہ کیسے لاگو ہوں گے؟ وہ نہیں ہوں گے، وہ سروس رولز لاگو نہیں ہوں گے، کیونکہ جو چیز ایک قانون بنتا ہے اس قانون کے نیچے وہی ریگولیٹ ہوتا ہے جو اس کے انڈر آتا ہے. جہاں تک سویلین کی بات ہے تو ان کے لیے موجود ہیں عدالتیں. اگر کسی بلڈنگ کے اوپر حملہ ہوا، کسی جگہ پر بھی کسی کو توڑ پھوڑ کی گئی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس دہشت گردی کی دفعات موجود ہیں. آپ ہمیشہ دہشت گردوں کے حوالے سے پہلے جو آج تک کوئی معاملہ ہوا بھی ہے تو وہ اگر اے پی ایس کی اٹھا لیں مثال، تو اس وقت بھی دہشت گرد تھے جنہوں نے اس اسکول کے اوپر حملہ کیا تھا. آپ ان کو ایک پاکستانی لوگوں کو جو ایک جن کا لیڈر کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے 9 مئی کو جس طرح میں اس وقت موجود تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، جس طرح گھسیٹ کر لے گئے، ڈنڈے مارے گئے، ان رینجرز کو آج تک کسی نے کوئی پوچھا ہے کہ کیوں آپ نے کیا، کیوں آپ نے ہماروں لوگوں کو شہید کیا، کیوں یہ ڈی چوک میں لاشیں بچھائی گئی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، ایک ایسا پلان کیا جاتا ہے جس سے ایک جماعت کو کچلنے کے لیے وہ راستے سارے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسا معاملہ کیا جائے کہ یہ ملک دہشت گرد جماعت ہے. ہاں اگر وہ آپ کی لائن کے اوپر ہے، آپ کے مطابق ہے تو پھر وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے 9 مئی کی تو بات کی ہے، وہ پھر کوئی 9 مئی کا ایسا معاملہ نہیں کیا کوئی. ہم نے اچھا 9 مئی کی جو گرفتاری کی آپ نے خان صاحب کی بات کی ہے، ہاں جی خان صاحب کی 9 مئی کی گرفتاری کی آپ نے جو بات کی ہے، اب اس کا پہلے ہم یہ دیکھتے رہے کہ بات ہو رہی تھی کہ جنرل فیض حمید اور خان صاحب کا کوئی نیکسس تھا، بعد میں بھی رابطے ہوتے رہے، بلکہ یہاں تک خبریں آئیں کہ جو 9 مئی ہوا تھا اس میں جو ہے وہ جنرل فیض حمید کا انپٹ شامل تھا اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رہنمائی لیتے رہے. دوسری طرف جو ایک انصار عباسی نے خبر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیض حمید کی پی ٹی آئی رہنمائی کے الزام کی سختی سے انہوں نے تردید کی ہے اور یہ ساری چیزیں. تو اب جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو ہمارے سامنے چارج شیٹ آئی ہے جو فرد جرم کی، اس میں 9 مئی جو ہے وہ ابھی بھی فل ان دا بلینک ہے. یہ کوئی اپرچونٹی ہے، اس کو ایز این اپرچونٹی آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں ایک نا بات کی جا رہی ہے کہ خان صاحب یا پی ٹی آئی جو ہیں وہ جب فیض کی گرفتاری ہوئی اس سے ڈر گئے، فلاں ہو گیا. خان صاحب نے کال اس سے پہلے کی دی ہوئی تھی اور انہوں نے مذاکرات کے لیے ٹیم پہلے سے بنائی ہوئی تھی. یہ تو بات کل یا پرسوں کی ہے جب یہ سارا معاملہ اٹھایا گیا، اور اس کے اوپر یہ نیریٹو بنانا کہ یہ کوئی اس وجہ سے جو ہے یہ سارا معاملہ کر رہے. خان صاحب نے بڑا واضح موقف رکھا. یہ 2 ڈیمانڈز ہیں ہماری. ہمیشہ یہ کہا جاتا کہ جناب دیکھیں جی یہ ہمیشہ جو ہے وہ احتجاج کی بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس رائٹ ہے، لیکن اب جب اگر بات کی ہے تو اس کے اوپر یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ لیٹ چکے ہیں، فلاں ہو چکے ہیں. بیسیکلی یہ ان کا اپنا مائنڈ ہے جو ڈسکلوز ہو چکا ہے کہ یہ کسی صورت بھی نہیں چلے وہ ایک علیحدہ وہ پولیٹیکل بات ہے، میں اس پہ بھی جانا نہیں چاہ رہی تھی. ان کے ہاتھ میں رہے. جی
میں ٹھیک ہے حافظ احسان صاحب، یہی سوال اگر میں آپ کی طرف لے کر آ رہی ہوں کہ یہ کوئی اپرچونٹی ابھی رکھی گئی ہے، کیونکہ جب ساری چارج شیٹ ہے اور 9 مئی کے جو تفتیش ہے وہ ابھی مطلب واقعات ہیں یا معاملات ہیں وہ زیر تفتیش ہیں، یہ کوئی اپرچونٹی رکھی گئی ہے، کوئی سپیس رکھی گئی ہے، کیا ہے یہ؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو پریس ریلیز آئی تھی اس کے 2 حصے تھے. ایک حصہ وہ ہے کہ جس کے اوپر چارج شیٹ فریم کر دی گئی ہے، اور یہ پروسیس جو تھا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ دسمبر کے اندر جب فیض آباد دھرنے کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ریویو کچھ فائل ہوئے تھے تو اس کے اوپر ایک اپلیکیشن آئی تھی جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ایک اونر ہے انہوں نے دی تھی کہ اس دور کے جو ڈی جی ISI تھے انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ معاملہ جو تھا منسٹری آف ڈیفینس کو بھجوایا، اور اس کے اوپر جو ہے منسٹری آف ڈیفینس نے ایک میجر جنرل کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی، اور انہوں نے جو انکوائری کی اس انکوائری کی صورت کے اندر جو تھا وہ اگلی چیز آئی کہ انہیں ملٹری کسٹڈی کے اندر لیا گیا، اور اس کے بعد چارج فریم ہوا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے اپنے اختیارات کا انڈیویجولی غلط استعمال کیا، اور اس سے جو ہے ایکسیڈ آف اتھارٹی یا جورسڈکشن کی یا پرسنل گین اس کے لیا، اس کو آپ نے اس کانٹیکسٹ کے اندر ایڈریس کر دیا. دوسرا جو ایشو یہ ہے کہ وہ ایک جس کے اندر انویسٹیگیشن کا اشارہ دیا گیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ ہوتا ہے اور وہ آرمی کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے ساتھ آرمی کے اندر کے لوگ یا ریٹائرڈ یا اس کے بعد سویلینز ملے ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایویڈنس ایٹ دا سرفیس آ جاتی ہے اور اس کے اندر سفیشینٹ کروبوریٹو ایویڈنس آتی ہے یا اس کے اندر ایک کریڈیبل چیز آتی ہے تو اس کے اندر وہ سارے لوگ جو ہیں وہ آرمی ایکٹ کی جو ہے وہ وائلیشنز کے اندر آئیں گے، اور جب آرمی ایکٹ کی وائلیشنز کے اندر آئیں گے تو انہیں جو ہے ملٹری کسٹڈی کے اندر لیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک پراپر جو ہے وہ چارج فریم کر کے جو کرمنل ٹرائل کا ایک پروسیس سے وہاں پہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے. ہاں لیکن ابھی ہوا نہیں نا، ابھی اس معاملے پہ ہوا نہیں نا سر. نہیں وہ تو ابھی چل رہا ہے نا، وہ تو ابھی چل رہا ہے، اور اگر اس کے اندر کریڈٹ دیکھیں جو آرمی کے اندر انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے اس کے سٹینڈرڈز اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک تو ملٹری کورٹس کے اندر جو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے ایز ایویڈنس کے طور پہ، دوسرا بعد میں جا کے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں بھی میٹر جانا ہوتا ہے، تو اگر کسی جگہ جو ہے وہ آپ کی ایویڈنس جو ہے اس کے ڈاؤٹس آتے ہیں تو ہمیشہ ایکیوز کو فائدہ دیا جاتا ہے. تو اس چیز کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایویڈنس کا کریڈیبل ہونا یا انویسٹیگیشن کا کریڈیبل ہونا. خان صاحب کا کیس ملٹری کورٹس میں چلتا دیکھ رہے ہیں سر، 1 لائنر دے دیجیے گا. خان صاحب کا کورٹ ملٹری کورٹس میں نادیہ اگر یہ ہے کہ اگر یہ ایویڈنس آ جاتی ہے اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاکستان آرمی کے اندر یا پاکستان کی ریاست کے خلاف آرمی کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف ڈیفینیٹلی جو بھی ہوگا، چاہے وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں یا فارمر پرائم منسٹر نہیں ہیں یا عام آدمی ہے، لیکن جو بھی اس پروسیس کے اندر آئے گا پاکستان کا آئین یا قانون آج کے دن تک یہ کہتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ احسان صاحب. نہیں پنجوتا صاحب آپ کا بھی کچھ ریزرویشنز ہے PTI کو، لیکن بہرحال جو ابھی ونڈو ہے وہ اوپن ہے، زیر تفتیش ہے 9 مئی کا معاملہ، اور اس میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، ایویڈنس ہو جاتے ہیں بغاوت کے اور اس میں کوئی نیکسس سامنے آ جاتا ہے تو پھر چاہے کوئی بھی ہو، سویلین ہو، فارمر پرائم منسٹر ہو، whoever، ان کا کورٹ کیس جو ہے وہ پھر ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جنازے پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر الزمان قاہرہ صاحب. السلام علیکم قاہرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. قاہرہ صاحب یہ جو معاملہ اس وقت ہے، پیپلز پارٹی تو بڑا زور دیتی تھی کہ جی PTI کو مذاکرات حکومت سے کرنے چاہیے، حکومت بھی کہتی تھی کہ جی ہم سے مذاکرات کریں. اب فائنلی بیکاز آف اینی ریزن جب PTI تیار ہو گئی تو حکومت عدم دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہم تک میسج نہیں پہنچا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. PTI کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے غیر رسمی طور پر ڈیفینیٹلی جب پبلکلی ہم نے کہہ دیا تو پھر کیا رہ جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی کوئی رول پلے کر سکتی ہے جس طرح سے 2014 میں کیا تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکراتی عمل کو اگر وہ شروع کرنے پہ تیار ہوئے ہیں تو یہ بڑی آسان بات ہے، بڑا اچھا عمل ہے، اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مذاکراتی عمل کو جس طرح ابھی تک کا پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ PTI آفر کرتی ہے، مذاکرات کی بات کرتی ہے،
مختلف اوقات پہ مذاکرات ہوئے بھی. جب وہ مذاکرات خان صاحب کے پاس پہنچے تو خان صاحب نے ڈینائی کر دیا. لہذا ایک اس پہ ایک عدم اعتماد کی کیفیت ہے, غیر یقینی کی کیفیت ہے کہ جو بندے بیٹھ کے بات کریں گے, مجھے ان سے بڑا احترام ہے, بڑے قابل لوگ ہیں بڑے, لیکن ان کی جماعت کا ایشو ہے. اب ایک اور فنامنا بھی ہے ان کی جماعت کے اندر کہ خان صاحب نے یہ پچھلے 24 والے ایشو پہ یہ ایگری کیا کہ سمجھانی میں جلسہ کر لیں اور اس کو بشرا بی بی نے اوور رول کر دیا. اب کیسے کسی فیصلے پہ پہنچ پائیں گے؟ یہ ساری باتیں ایک طرف رکھتے ہوئے خان صاحب نے مسلسل ایک پوزیشن رکھی ہے کہ میں کسی سیاسی جماعت سے ڈائلاگ ان سے نہیں کروں گا, میں صرف فوج سے ڈائلاگ کروں گا. ابھی تک ان کی طرف سے اس بات کا اقرار نہیں آیا یا یہ بات انہوں نے نہیں کہی ہے کہ میں اپنے ماضی کے رویے کو نظر ثانی کر کے سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. ان کی جماعت کے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ایک کمیٹی بنائی ہے, ویری گڈ, اس کو بھی اپرچونٹی سمجھنا چاہیے. میرے اعتراضات, باقیوں کے اعتراضات اپنی جگہ, تحفظات اپنی جگہ. اب اس پہ مذاکرات کے لیے اگر پھر وہی کام شروع ہو جائے کہ ساتھ شرائط آ جائیں کہ جی ہمارے کارکنوں کو رہا کیا جائے اور خان صاحب کی رہائی کی جائے یا اللہ حاضل کیا کچھ اور مطالبات آ جائیں, تو یہ جو پری کنڈیشنز ہوتی ہے یہ ڈائلاگ نہیں ہوا کرتے. نہ دونوں اطراف سر, لیکن مذاکرات کسی مطالبات کی شکل کے لیے ہی ہوتے ہیں نا سر, ایک سیکنڈ سوری, لیکن جب مذاکرات ہوتے ہیں تو کوئی مطالبات ہوتے ہیں تو مذاکرات ہوتے ہیں نا, ویسے تو پھر چٹ چٹ ہوتی ہے. نہیں بالکل مذاکرات مطالبات کے لیے ہوتے ہیں, لیکن مطالبات منوانے کے بعد نہیں ہوتے. وہ رکھ کے اپنے مطالبے رکھ کے, اپوزیشن اپنے مطالبے رکھے گی, گورنمنٹ اپنے مطالبے رکھے گی. یہ بات میں پچھلے سال 2 سال سے 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مطالبات رکھیں, اس کو شرط کے طور پہ نہ رکھیں. آپ اپنا مطالبہ رکھیں گے, 1 2 3 4 5 6 لسٹ ہے, گورنمنٹ کی بھی ایک لسٹ ہوگی, اس کو ڈسکس کریں اور پھر وہاں سے رستے نکلتے ہیں, رستے پیدا کیے جاتے ہیں. اگر آپ پری کنڈیشنز کہیں گے تو یہ نہیں ہوگا. سر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بے شک مطالبات رکھیں, مل کر بات کریں, ٹیبل پر بیٹھیں, اس کے بعد کسی پلس مائنس پہ کنسنسس ڈیولپ کریں. لیکن بات یہ کہ ٹیبل پر تو بیٹھیں, ٹیبل پر تو بیٹھیں, ٹیبل پر کون بٹھائے گا؟ ٹیبل پہ بیٹھنے سے ابھی تک تو انکاری عمران خان تھے. پھر یہ ہے کہ ٹائمنگ, اب تو راضی ہو گئے نا, مذاکراتی کمیٹی بھی بنا دی. میں عرض کرتا ہوں, سوال یہ ہوتا ہے جو ٹائمنگ ہے نا, کہ آپ بھی ہمیشہ کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑا میٹر کرتی ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ حالات آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ آپ ڈیڈ لاکس کریٹ کر لیتے ہیں, اور میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ خدا را ڈیڈ لاکس کریٹ نہ کرو. دیکھیے نا, خان صاحب نے ایک مذاکرات تھے جو 9 مئی سے پہلے ہوئے, 6 مئی کو جس کا بائیکاٹ خان صاحب نے کیا, اور اگر وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے اس کو پین ڈاؤن کر دیتے تو 9 مئی نہ ہوتا. 9 مئی نے تو اس وقت سارے پاکستان کو اپنی جکڑ میں لیا ہوا ہے, اپوزیشن کیا, حکومت کیا, ادارے کیا, سب. اچھا پھر ابھی بھی وہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مذاکرات ہوئے تھے اس الیکشن کے بعد بھی ہم نے کوشش کی, اس کو بھی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا اس کا. چلیں کوئی بات نہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حکومت کوئی کنڈیوسو ایٹماسفیئر بنائے اور دیکھیں حکومت کے فلاں بندے نے یہ بات کہہ دی, اب اپوزیشن کوئی بات کہے گی تو حکومت کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی بندہ بات کر دے گا. یہ کوئی بالکل روبوٹس تو ہے نہیں کہ سوئچ آف کر دیے جائیں, ادھر سے بھی ادھر سے بھی. تو یہ تھوڑے بہت ادھر ادھر سے ہلکی پھلکی فائرنگ بھی چلتی رہے گی, گفتگو کی حد تک, پستولوں سے نہیں, ہلکی پھلکی فائرنگ بھی چلتی رہے گی, مذاکرات بھی ہوں گے. مذاکرات سنجیدہ ہوں گے اس صورت میں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے کچھ مطالبات پہ, کچھ چیزوں پہ نظر ثانی کرے. اب جو 26 اکتوبر کے نومبر کے واقعات ہوئے ہیں, اس کے بعد چیزیں اور خراب ہوئی ہیں, اور اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ جو ایلیگیشن کا ایک پروسیس ہے کہ 9 مئی کو سارا کچھ ہوا, ساری دنیا نے دیکھا, آپ میڈیا نے رپورٹ کیا, آپ کے پاس اس کی فوٹیج موجود ہے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کی انٹینسٹی 50% تھی, میں کہوں نہیں 90% تھی, یہی ہو سکتا ہے نا, آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے لوگ تو تھے نہیں. میں ایک آخری بات رکھ لوں, ہمارے لوگ تو تھے ہی نہیں, یہ تو ایجنسیوں نے اپنے لوگ بھیجے تھے اور ان کے سپانسرڈ لوگ تھے,
اور ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے. حالانکہ یہ تو بالکل ڈھٹائی کی بات ہے نا. تو اس طرح کے رویے سے ان کو بھی اب اعتراض کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کو اپرچونٹی سمجھتے ہوئے اس کو اویل کریں. چلیں بالکل درست ہے سر. اب ذرا معاملہ مدارس کی رجسٹریشن کا لے لیتے ہیں. وجوہات جو بھی ہوں، اعتراضات جو بھی ہوں، اس کی فہرست بھی آ گئی، چیزیں بھی سامنے آ گئیں، لیکن یہ اعتراضات اس وقت کیوں نہیں؟ مولانا صاحب کا موقف یہ ہے کہ اگر یہ اعتراضات تھے تو اس وقت حامی کیوں بری تھی؟ اس وقت بھی تو قانون 2019 میں اور 20 کا ایکٹ بن چکا تھا. تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. اور ایک دن قبل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جا کے ملاقات کی اور آپ بھی شاید اس وقت میں شامل تھے، اور دوسرے دن صدر مملکت نے سمری پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا بل پر. تو یہ دھوکہ ہوا ہے ان کے ساتھ؟ ہاں، جب ہم ملنے گئے تھے اس سے پہلے اعتراضات صدر ہاؤس کے آ چکے تھے. پبلک شاید نہیں ہوئے تھے لیکن آ چکے تھے. اور اس کے بعد ہمارے بعد ان کو گورنمنٹ کا وفد بھی ایک ملا تھا، اور یہ بات ان کی درست ہے کہ ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ وربل تھا کہ ہم یہ کریں گے. اور اسی لیے دونوں جماعتوں نے مل کے ان کو ووٹ بھی کیا، دونوں ہاؤسز سے کیا. یہ سوال بڑا اہم ہے اور لیجسلیٹرز کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ ہم جس طرح قانون سازی کر دیتے ہیں ہیسٹ میں، پہلے تو معاہدے کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ یہ چیز ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، یہ ہماری لاجیکلی یا لیگلی الاؤ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اور اگر وہ لاجیکلی یا لیگلی یا ادروائز نہیں ہو سکتی تو اس کا معاہدہ ہی نہ کریں. دوسرا، جب لیجسلیشن میں جائیں تو اس کو تھورو ڈیبیٹ کریں، اس کے اوپر دونوں ایوانوں کے اندر، کمیٹیوں میں، ہر جگہ پہ. یہ جو ہم رول سسپینڈ کر کے ہیسٹ میں قانون سازی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی، لیکن اس کے نقصانات یہی ہوتے ہیں کہ بعد میں اگر کوئی چیزیں واضح ہوتی ہیں اور وہ جینون ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے. مثلاً فرض کریں، میں اس بات کا حامی ہوں کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کو اب تھرو ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی خامیاں ہیں تو اس کو دوبارہ امینڈ کرنا چاہیے کسی وقت آ کے، کہ اس کو پریکٹس کرنے کے بعد. لیکن کیا اچھا ہوتا کہ آپ معاہدہ کرتے ہوئے سوچتے، اور اس سے زیادہ اچھا ہوتا کہ آپ جب لیجسلیشن کر رہے تھے اس وقت آپ ان پٹ پراپر لیتے، آپ اس کی پراپر اس کے اوپر ڈیٹیل ڈیبیٹ ہوتی. یہی تو جمہوری عمل کا سر. یہ یقین دہانی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کرائی تھی نا مولانا صاحب کو. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں جی، میں کسی بندے کا یا کسی جماعت کا ذکر نہیں کر رہا، میں تو پارلیمان کے اوورآل اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر پورا غور و فکر کیا جائے، کیونکہ قانون سازی ایک سنجیدہ عمل ہے، اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ سنجیدہ عمل آہستہ آہستہ بہت خراب ہو گیا ہے. اب آپ غور کریں نا، ایوان کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے. ہمارے ایوانوں کے اندر ممبران کی حاضری 10% نہیں ہوتی، اور کتنے اخراجات ہیں. ایک ممبر کے اوپر کوئی 100 بندہ ہے جو ان کو جو پوری اسمبلی چلانے والا ہے. اور وہ بالکل، یہ ہم پہ بھی اعتراض ہوتا تھا ہمارے دور میں، اور ہمارے دور میں ہمیشہ کوشش ہوتی تھی محترمہ کہ ہم ممبران کی حاضری کو انشور کرتے تھے. لیکن حاضری کے بعد اب ممبران کا اگر انٹرسٹ اس میں نہیں رہے گا تو ایوان بے توقیر ہو جائے گا. ایوان بے توقیر ہوگا، ڈیبیٹ صحیح ہوگی نہیں، ایسے قانون بنیں گے تو لوگوں کا اعتبار بھی اس پہ زیادہ اٹھ جائے گا. یہ پرابلم آئے گا. بالکل درست فرما رہے ہیں کائرہ صاحب. اور بات یہی ہے، کائرہ صاحب کا جو کرکس ہے بات کا، وہ یہ ہے کہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے، اور اگر چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو، اگر مذاکرات کی آفر آئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو اس کو اپرچونٹی کی طور پہ لینا چاہیے حکومت کو بھی، اور فوری طور پہ مذاکرات شروع کرنے چاہیے، اور پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا پہلے سے شرائط نہیں رکھنی چاہیے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.